दोनों हाथों को पीछे बांधा हुआ है, मुंह के अंदर कपड़ा घुसाया हुआ है कि आवाज ना निकले, दोनों पाँव भी बांधे हुए हैं और बिजली की तार है जो गले में लपेटी हुई है और दूसरा सिरा उसका वॉशरूम में जैसे शावर लेते हैं उस शावर के साथ है। जब ये खबर ब्रेक हमने की थी, मैंने ये कहा कि नहीं, इसको करंट भी लगाया है इन्होंने। फैसल असगर से हिना जावेद ने क्या तलाक मांगी थी, खुला मांगा था? बीवी नहीं है, वो एक दीवार है और दीवार को ठुड्डे मारी जाओ मारी जाओ मारी जाओ, तो आज थोड़ी ज्यादा पड़ गई थी तो वो मर गई। तमीना साहिबा, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक केस वायरल है, हिना जावेद का कत्ल। अब बाथरूम में जिस तरह से उनकी लाश पड़ी हुई थी, देखकर दिल कांपता है। हिना जावेद को किस तरह से कत्ल किया गया और ये कत्ल तक वजूहात पहुंची कैसे? मतलब 9 महीने पहले शादी हुई थी, तो कत्ल कैसे हो गया? हिना जावेद एक ऐसी खातून, मैं तो ये कहूँगी कि उनकी एज जो है वो तकरीबन 44 से 48 की ब्रैकेट में आती है और कुछ लोग ये कहते हैं कि 45 एग्जैक्टली उनकी एज है। और शादी भी इन्होंने लेट की थी। Yes. वजह ये थी, ये चाहती थी कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उनका ख्याल रखें, इस वजह से पहले शादी नहीं की। हिना जावेद एक इंतहाई हसास तबीयत की लड़की थी। इसने मुख्तलिफ असम्बलीज़ में एज आ सेमी गवर्नमेंट मुलाजिम के तौर पर काम भी किया था। अच्छी खासी पढ़ी लिखी और बहुत ही वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ वेल मैनर्ड भी बहुत थी। हिना जावेद की वालिदा को और इनके वालिद को दोनों को बीमारी थी एक मखसूस किस्म की, जिसमें उनको खसूसी तौर पे केयर की ज़रूरत होती थी। अब हिना वो लड़की थी जो बाहर के काम तो करती थी, जॉब तो करती थी, लेकिन इसके साथ साथ अपने वालिदैन की बहुत फरमाबरदार लड़की थी और हिना की ये कोशिश होती थी कि जितना हो सके इनकी खिदमत की जाए, इन पर स्पेंड किया जाए टाइम और हर तरह से ख्याल रखा जाए। इसी असना में इसकी शादी लेट हो गई थी क्योंकि ये समझती थी कि अब क्या होगा, अगर मैं शादी कर लूँगी तो फिर अम्मी अब्बू का ख्याल कौन रखेगा। खैर, वालिदैन तो फिर भी परेशान होते हैं अपने बच्चों के हवाले से। इसी तरह से इसके वालिद जो हैं गाहे बगाहे मेंटली तौर पर प्रिपेयर करते थे कि नहीं, शादी तो बच्चे फिर भी करनी पड़ेगी। करते कराते रिश्ते देखते देखते एक रिश्ता ऐसा था जो इनको समझ में आया। अब वो रिश्ता किसका था? वो रिश्ता था एक लड़के का जिसका नाम फैसल असगर था, जो कि एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल, फैसल असगर जो हैं वो प्रोफेसर थे एक यूनिवर्सिटी में, और इस टाइम तो एक यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन माजी में फैसल असगर को 2 यूनिवर्सिटी से टर्मिनेट किया गया, निकाला गया हैरेसमेंट की वजह से। और बाज़ औक़ात इनके जो लेक्चर्स हैं वो बड़े अजीबो गरीब किस्म के होते थे। अगर इनके लेक्चर्स को जारी रखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लासरूम में अगर बैठे हुए 48 स्टूडेंट्स, तो वो सब के सब साल के बाद नजर आएगा कोई किसी को कत्ल कर रहा है, कोई किसी को कत्ल कर रहा है, और वीडियो बाकायदा वायरल हुई। इस टाइम पे एक वीडियो वायरल है जिसके अंदर ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एक शोहर ने अपनी बीवी को गोली मार दी और उसकी जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि वो जो बीवी थी उसका चक्कर चल रहा था बाहर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और अपने आशना के साथ मिलके वो अपने शोहर को मारना चाह रही थी, तो शोहर ने पहले मार दिया, तो वो क्या बुरा इंसान है? बिल्कुल, ये जस्टिफिकेशन है ना, ये आप यूथ को, मैं ये कहूँगी यूथ ही होती है ना, देखें उनको आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ भाई अगर ऐसा हो जाए तो तुम लोग ऐसा कर लेना और ऐसा तुम लोग कर लोगे तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इंसान बुरा नहीं है अगर वो मार देता है इस वजह से। फैसल असगर जैसे इंसान को पक्का कला कमा करना चाहिए। क्यों? ताकि इसके बाद ये मजीद लोगों को इस किस्म के दर्स ना दे। अब ये तो दर्सगाह बन गई ना कि एक टीचर उठ के बच्चों को ये बताए कि हाँ भाई कत्ल कर दो, तो कोई मसला नहीं होता, कर देना चाहिए। जस्टिफिकेशन दे रहा है, जस्टिफिकेशन। और फैसल असगर को खत्म नहीं करना चाहिए, इस सोच को खत्म करना चाहिए। कला कमा से मुराद है इसकी सोच को, इसके उन तमाम हथकंडों को, उस मेंटालिटी को जिसके जरिए से ये लोगों को इस तरफ रूबरू कर रहा है, उस तरफ गामजन कर रहा है कि हाँ ये काम करो। अच्छा, फैसल असगर की जब हम बात करते हैं तो ये भी कोई उम्र का बहुत बड़ा नहीं है, इसकी भी एज ब्रैकेट वही आ जाती है 45 to 50। अब फैसल जो है वो ग्लासेस लगाता है, वो दिखने में ड्रेसिंग तो खूब अच्छी सी करता है, और चूंकि प्रोफेसर नाम लगा हुआ है, PhD स्कॉलर भी है, तो डेफिनेटली एक थर्ड पर्सन जो है ऐसे प्रोफाइल बंदे को देख के वक्ती तौर पर ठहर जरूर जाती है निगाह। लेकिन यहाँ पर गलती कर दी, घर वालों ने पता नहीं किया, पहले शादी हुई है, और पहली बीवी ने भी इसलिए छोड़ा था कि ये तशद्दुद करता था। अच्छा, कुछ जगहों पर अली ये बाकायदा रिपोर्ट हुआ है कि घर वालों को मालूम नहीं था, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक जो लड़की वाले हैं, यानी जो हिना जावेद की फैमिली है, उनको इन्होंने बताया था कि पहले शादी हुई थी जो चल नहीं सकी, और इस वजह से नहीं चल सकी क्योंकि लड़की वाले बहुत
زیادہ ان کے گھر میں دخل اندازی دیتے تھے، اس لیے انہیں اچھا نہیں لگتا تھا اور پھر آپس میں ذہنی طور پر ہم آہنگی نہیں ہوئی اور یہ رشتہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب اس پر بھی حنا کی فیملی کو، خصوصی طور پر والد صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ فیصل جو ہے وہ ویل سیٹلڈ تھا، فائنینشلی طور پر بڑا بہترین سٹیبل تھا اور پرسنالٹی اس کی گروم تھی، اور گھر بار بھی اچھا تھا۔ گھر بار بھی جو اچھا تھا۔ والد صاحب ہیں فیصل اصغر کے، وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں۔ یس، اب فیصل کی شادی ہو گئی اور شادی کر کے حنا رخصت ہوئی اور اپنے سسرال میں چلے گئی، اور 9 مہینے پہلے کی بات ہے، یعنی کہ دسمبر 2025۔ صرف 9 مہینے پہلے کی بات ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب ان 9 مہینوں میں بھی حنا کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ڈیلی نہیں تو ہر دوسرے سے تیسرے دن وہ ماں باپ کے گھر جاتی تھی اور جا کر ان کا خیال رکھتی تھی، ان کی دوائی، ان کا چیک اپ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جیسے وہ شادی سے پہلے رکھا کرتی تھی۔ البتہ ہوا یہ کہ حنا کا مزاج بدل گیا، حنا کی پرسنالٹی اس شادی کے بعد بدل گئی۔ حنا جو خوش مزاج لڑکی تھی، خیال رکھنے والی لڑکی تھی، وہ بجھی سی رہنے لگی، چہرے کی رنگت اڑ گئی، پرسنالٹی پر بڑے عجیب و غریب قسم کے اثرات آئے۔ جب بھی اس سے کوئی پوچھتا تھا کہ حنا کیا بات ہے، شادی کے بعد تم خوش تو ہو، تو وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ ہاں میں خوش ہوں، وہ یہ بھی نہیں کہتی تھی کہ میں خوش نہیں ہوں، بس وہ کہتی تھی ٹھیک ہے۔ یہ بڑا مشہور ہوا اس کا یہ جملہ اس کیس کے حوالے سے، جس پر حنا کی فیملی جو ہے اس کو تشویشناک تھوڑی سی صورتحال بھی لگتی تھی۔ اچھا، لیکن اکثر کیسز میں ہم دیکھتے ہیں، اس کیس کی بات نہیں کر رہے، فیملی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے ایڈجسٹ کر لو، بچہ ہو جائے گا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں آپ کو دیہاتی سائڈ کی ایک لائن بتاتی ہوں، پھر ہم شہری سائڈ کی لائن سے اس سے یہ چیز جو آپ نے سوال کیا نا یہ کلیئر ہو جائے گا۔ دیہاتی سائڈ پر جب لڑکی کی شادی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تینوں ویاہ دندے ہو نا، پھر سال تو بعد وہ چہرہ دسدا ہے اور سوکھی ہے کہ نہیں سوکھی، مطلب صحت اچھی ہے، اگر وہ ٹھیک ہے، چہرے پر رونق ہے، اٹ مینس کہ شی از ہیپی۔ اب شہری سائڈ پر دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی کانفیڈنس زیادہ آیا ہوا ہے، خوش باش ہے اپنے میاں کے ساتھ، تو اٹ مینس کہ ہاں یہ خوش ہے۔ اب اس کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ دن بدن ڈاؤن 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 ڈاؤن، رنگ پیلا پڑ گیا، شکل رنگ چینج پیلا ہو پڑ گئی۔ گیا۔ جب آتی تھی ماں باپ کے پاس، اکثر اوقات اس کے ہاتھ پر یا پاؤں پر اگر نشان ہوتے تھے نا تو پیرنٹس پوچھتے تھے کہ آپ کے یہ نشان کہاں سے ہے، تو یہ کیا کہتی تھی، وہ کچن میں کام کر رہی تھی، توا لگ گیا۔ اچھا، شوہر جو تشدد کر رہا ہے، رپورٹ سامنے آئی ہے، پولیس انویسٹیگیشن میں سامنے آیا ہے کہ شوہر تشدد کرتا رہا ان 9 مہینوں میں، وجہ کیا ہوتی تھی، کس بات پہ مارتا تھا؟ بیسکلی فیصل ایک سائیکو کیس ہے، سوری ٹو سے، پروفیسر ہے اس لیے سوری کہہ رہی ہوں، اگر پروفیسر کا لفظ ان کے ساتھ نہ لگا ہوتا تو میں کہتی ایک پاگل انسان، ایک مینٹل، ایک جاہل انسان ہے۔ ہم جاہل کہیں گے، پاگل نہیں کہیں گے، ادروائز کیس میں اس کو سپورٹ ملے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب فیصل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فیصل کی حرکتیں آپ کے سامنے ہیں، نشان لگا ہوا ہے پاؤں پر، ہاتھ پر، ایک تو کچن میں کام کر رہی تھی نشان لگ گیا، اچھا میں سلپ ہو گئی تھی واش روم میں، وہاں سے یہ چوٹ لگ گئی، رگڑ لگ گئی، اس قسم کے جو چیزیں ہیں وہ ڈیفینڈ کرتی تھی، اٹ مینس کہ وہ بسنا چاہتی تھی، وہ پھر بھی ایک پازیٹیو لڑکی تھی جو آباد ہونے کے لیے اپنے شوہر کی کرتوت پر پردہ ڈال رہی تھی۔ والدین کو چاہتی تو بتاتی کہ بھائی میرا یہ حال ہو رہا ہے، میں نے نہیں رہنا اس بندے کے ساتھ۔ اچھا، یوزلی کن وجوہات پر شوہر جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے بیویوں پر؟ دیکھیں، ہاتھ نارملی طور پر، اب یہ کیٹیگری ہوتی ہے مختلف شوہروں کی، کوئی جاہل ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی سائیکو ہے، کوئی مینٹل ہے، کسی کو لڑکیوں کا شوق ہے، کسی کو شرابوں کا شوق ہے، کسی کو پیسوں کا شوق ہے۔ اب ہر وہ شوہر جہاں پر بیوی راستے میں پتھر بنتی ہے وہ بری لگتی ہے۔ بیوی پتھر کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو وہ حق دیا ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد آپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں شوہر پہ، شوہر کے حقوق ہیں عورت پر اپنی بیوی کے اوپر۔ گرل فرینڈ جو ہوتی ہے نا وہ 1 سے 2 سے 3 مرتبہ ملتی ضرور ہے، لیکن جب وہ دیکھتی ہے نا کہ یار اس کے اندر یہ چیز ایسی آ رہی ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے، اگنور، تمہارا راستہ وہ میرا، وہ سمپل ایک میسج کے بعد بلاک۔ بیوی جو ہوتی ہے چونکہ نکاح کیا ہوتا ہے، کلمے پڑے ہوتے ہیں، زندگی ساتھ گزارنے کی قسمیں وعدے بھی کھائے ہوتے ہیں اور بڑوں کی موجودگی میں سب ہوا ہوتا ہے، اب اس نے یہ سب پورا کرنا ہوتا ہے، اور پورا کرنے کی خاطر وہ کبھی پیار سے منائے گی، کبھی غصے سے منائے گی، کبھی کوئی حربا، کبھی کوئی حبرا، کبھی کسی بڑے کا ڈر دے گی کہ یہ کام ایسے نہ کرو، ان کو پتہ لگ گیا تو بے عزتی ہو جائے گی۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہنے، مجبوری ہے، بنا لی گئی ہے مجبوری، مجھے لگتا ہے یہ بنا لی گئی ہے، کسی بھی کام میں کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ اکثر کیسز میں ہم سنتے ہیں شوہر سے پیسے مانگ لیے بیوی نے، شوہر نے تشدد کر دیا، شوہر سے کچھ کہہ دیا کہ باہر نہ جاؤ، دوستوں میں نہ جاؤ، گھر والوں کی کوئی بات بری لگ گئی تو شوہر مارتے ہیں۔ ایک ایگزامپل آپ کو بڑی انٹرسٹنگ میں دیتی ہوں، میاں بیوی ہیں، آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، اب ایک شوہر وہ کیٹیگری کا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی گندگی باہر گھولتا رہتا ہوں اور بیوی میری اپنی گندگی گھولتی رہے، میں اس کو نہیں تنگ کروں گا، یہ مجھے نہ تنگ کرے۔
اب میں تو یہ کہتی ہوں ایسا مرد اگر شوہر ہو تو ایسے شوہر کو مر جانا چاہیے. بیوہ کا ٹیگ زیادہ بہتر ہے اگر ایسا بے شرم شوہر کسی کے نصیب میں آ جائے. شوہر تو ایک غیرت کا نام ہے, ایک محافظ ہوتا ہے, آپ کو کور کرتا ہے. میاں بیوی قرآن پاک میں لکھا ہے ایک دوسرے کا لباس ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تم بھی لگی رہو میں بھی لگی رہوں تو اللہ کرے کہ ایسے شوہر کو اللہ پردہ ہی دے دے. میں نے میڈیا کے اندر کچھ ایسے کیسز دیکھی ہیں کہ بیویاں جو ہیں ان کو آزادی ہے, شوہر کو بھی آزادی ہے, جو کرنا ہے دونوں کریں, کھل کے کریں. ہاں وہی یہی بات آگے نا کہ تم بھی کرو میں بھی کروں. اچھا ایک سپیس, میں بہت خلاف ہوں اس لفظ کے, سپیس ہونی چاہیے. یہ سپیس کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کو اللہ نے یک جان بنا دیا, پتہ نہیں یہ جملہ کہنا میرا درست ہے یا نہیں درست, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ ضرور کہنا چاہیے, میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. اٹ مینس کہ ان کے سینٹر میں کپڑے بھی نہیں ہیں, رائٹ؟ پھر کون سی سپیس ہوتی ہے؟ مطلب آپ ایک دوسرے کے ساتھ باڈی شیئر کر رہے ہیں, کون سی سپیس کی ضرورت ہے آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے کرتوت ہیں اس کو چھپانے کے لیے آپ کو سپیس چاہیے, بیوی کے اپنے کرتوت ہیں اس کو چھپانے کے لیے سپیس چاہیے. ایک دوسرے کے موبائلز کو نہیں چیک کر سکتے, ایک دوسرے کے ساتھ آنے جانے پہ نہیں چیک کر سکتے, آپ پوچھ نہیں سکتے, پوچھیں گے تو آپ کو یہ کیا دیکھو جی یہ تو شک کرتا ہے, یہ شک بہت کرتا ہے. شک و شبہات کی وجہ سے میں بڑا تنگ ہوں یا میں بڑی تنگ ہوں, دونوں سائڈوں کی ہم بات کریں, صرف آدمی کی بات نہیں میں کر رہی. اب یہ فیصل اصغر کے کیس میں حنا جاوید کے ساتھ کیا مسائل چل رہے تھے کہ 9 مہینے تک تشدد برداشت کیا اس نے. فیصل اصغر کی پہلی شادی بھی اس کے نفسیاتی مریض ہونے کی وجہ سے ٹوٹی تھی, ادھر بھی تشدد کرتا تھا. اب جب بھی یہ ہمارے معاشرے کا ایک گندا کلنک کا ٹکا کیا ہے, جب 2 لوگوں میں علیحدگی ہوتی ہے, ڈیورس ہوتی ہے, وہ خلا کی صورت میں, وہ ڈیورس کی صورت میں, کسی بھی صورت میں سیپریشن ہوتی ہے نا, تو جو گندے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ شوہر بیوی پہ الزامات لگائے گا, وہ تو ایسی تھی میں نے چھوڑ دی فلانی فلانی فلانی. بیوی اس پر الزام لگائے گی وہ تو گندا ہی بہت تھا, وہ تو یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا. اس ٹائم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے. ایون دن میں نے دیکھا ہے لوگ یہ کہتے ہو تو نشہ کرتی تھی, میں کتنی دیر رکھتا. ایون دن میں نے یہ بھی دیکھا کہ لڑکیاں کہتی ہوں تو لڑکی باز بہت تھا, میں کیسے رکھتی اس کو, وہ تو میری ویڈیو بناتا تھا, یہ بناتا, پتہ نہیں کیا کیا بکواسیات کرتے ہیں. کچھ کیسز میں نے اپنے جاننے والوں کے آس پاس کے لوگوں کو سنے ہیں, ان کی کیسے ڈیورس کیسے ہوئی سنے, تو وہ کہتے ہیں کہ بیوی کا تو چکر تھا, بیوی کا تو چکر تھا, شادی کے بعد پتہ چلا. مطلب وہی بات مطلب کہ شادی کے 3 ہفتے بعد بیوی کا موبائل دیکھا تو اس میں اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ میسیجز تھے. اب یہ تو غلط ہے نا, اگر ایسا ہوا ہے تو ٹوٹلی رانگ ہے. میں کہتی ہوں طلاق ہوگی اس کی 3 ہفتے کے بعد. 3 ہفتے کے بعد. توبہ استغفار. ہم واپس آتے ہیں 20 اگست صبح 6 بجے. فیصل اصغر کے والد صاحب جو ہیں وہ حنا جاوید کے بھائی فاہد جاوید کو کال کرتے ہیں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, آ کر دیکھو. اور راستے میں اسے پتہ چلتا ہے, پولیس کی کال آتی ہے کہ اس کا تو قتل ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. جو سسر ہیں حنا جاوید کے, وہ فون کرتے ہیں حنا کے بھائی کو اور کال کر کے کہتے ہیں انہونی ہو گئی ہے تمہاری بہن کے ساتھ, تم جلدی آ جاؤ. اب جب یہ جاتا ہے تو ابھی راستے میں ہے کہ اتنے میں کال آتی ہے پولیس کی کہ آپ کی بہن کو قتل کر دیا گیا ہے, جلدی پہنچے. یہ تو آلریڈی راستے میں تھا. جب یہ جاتا ہے تو پولیس کی نفری ہی نفری لگی ہوتی ہے, یہ پوچھتا ہے کیا ہوا کیا ہوا. اتنے میں اس کی نظر اپنی بہن کی لاش پر پڑتی ہے, اور لاش کی سچویشن ذرا سن لیجئے کہ وہ واش روم میں ہے, دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھا ہوا ہے, منہ کے اندر کپڑا گھسایا ہوا ہے کہ آواز نہ نکلے, دونوں پاؤں بھی باندھے ہوئے ہیں, اور بجلی کی تار ہے جو گلے میں لپیٹی ہوئی ہے, اور دوسرا سرا اس کا واش روم میں جیسے شاور لیتے ہیں اس شاور کے ساتھ ہے. جب یہ خبر بریک ہم نے کی تھی, اس خبر کے متعلق جب بات ہوتی تھی تو میں نے یہ کہا کہ نہیں اس کو کرنٹ بھی لگایا ہے انہوں نے, جو تار ہے نا تار دوسری طرف کیوں لگی ہوئی ہے, کیا سین ہے. خیر اس کے ساتھ ساتھ اب تو پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ چکی ہے جس میں باقاعدہ گردن کی ہڈی کے ٹوٹنے کی بھی متعلق مینشن ہے, کولہے پسلیاں تشدد کیا گیا ہے, دل کے پاس خون کا لوتھڑا ملا ہے, بہت بڑا کلاٹ ہے بالکل, جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کو قتل کیا گیا ہے. اور باتھ روم میں جس طرح سے لاش پڑی ہوئی تھی, اس کے گلے میں رسی ڈالنے سے پہلے اس کو زہر بھی دیا گیا کہ خودکشی بعد میں ثابت ہو جائے. خودکشی ثابت ہو جائے, لیکن کہتے ہیں نا کہ قتل اپنے نشانات چھوڑ جاتا ہے, اور قتل کا ایک نشان کافی ہوتا ہے اس پورے قتل کو ٹریس کرنے کے لیے. تو یہ بات یہاں بھی ایگزیکٹلی ثابت ہوتی ہے کہ گردن کی ہڈی کے ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس کو ہینگ کیا ہے, ہینگ کرنے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب اس سے پہلے آپ مارتے رہے پیٹتے رہے, دل پر کلاٹ ایسے ہی نہیں آ جاتا, ہارٹ اٹیک کے بعد بھی کلاٹ نہیں آتا. اب کلاٹ آنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس کو پتہ نہیں کتنا مارا ہے, ساری رات مارا ہے یا کیا کچھ کرتے رہے ہیں. اور ملازم کے ساتھ مل کے مارے ہیں, ملازم ذیشان 20 سالہ لڑکا, اس کو لالچ دی کہ تمہیں پیسے دوں گا, اس نے ہاتھ باندھے. بالکل ایسا ہی ہے. اب پولیس نے ذیشان کو بھی اپنی حراست میں لے لیا ہے, یعنی ملزم ہے, گرفتار ہے, اور اس کا شوہر فیصل جو ہے وہ بھی گرفتار ہے. 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہے.
بالکل 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہے اور ایف آئی آر کے مطابق جو تیسرا نامزد ملزم تھا وہ سسر تھا، لیکن سسر کو پولیس نے اپنی حراست میں نہیں لیا، ابھی تک گرفتار نہیں کیا۔ ٹیکنیکلی انداز میں دیکھیں تو یہ پولیس کی غلطی ہے کہ ایک نامزد ملزم جس کا نام لکھا ہے پرچے میں، پولیس اس کو گرفتار نہیں کر رہی، تو کیوں نہیں کر رہی بھائی؟ آنسر دیں آپ، جبکہ سسر کوئی بھاگا شاگا نہیں ہے، وہ ادھر ہی ہے، موجود ہے۔ پچھلے 9 مہینے سے تشدد تو چل رہا تھا، ہنا جو ہے برداشت بھی کر رہی تھی، لیکن یہ 20 اگست کی صبح کیا ہوا؟ معاملات اس نہج تک کیسے پہنچ گئے؟ دیکھیں فیصل جو ہے نا وہ ایک نفسیاتی مریض ہے، رائٹ؟ نشہ کرتا تھا، ڈرگز لیتا تھا، کوئی ایسی چیز سامنے آئی اب تک؟ نہیں، بالکل بھی نشہ نہیں کرتا تھا، کوئی ڈرگس نہیں لیتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کیٹیگریز ہوتی ہیں مختلف لوگوں کی، کسی کو کسی بات پہ غصہ آتا ہے، وہ ٹریگر ہو جاتا ہے، ایسی تیسی پھیر دیتا ہے، کوئی کسی بات پر ہو جاتا ہے۔ اب فیصل جو ہے، جہاں تک مجھے اس کیس کی سچویشن لگتی ہے، اس سچویشن کے مطابق مجھے محسوس ہوتا ہے کہ فیصل جو ہے وہ تشدد پسند انسان ہے، یا فیصل ہمارے ہاں یہ جو گیمز آن لائن بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان گیمز کے تھرو آپ نے دیکھا کہ پب جی جب نئی نئی آئی تھی تو کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پب جی کی طرح پراپر پرفارم کر کے لوگوں کو قتل کیا۔ اب کچھ گیمز ایسی ہوتی ہیں جس میں باقاعدہ تشدد کرنا دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اب اس طرح کی گیمز کو بعض اوقات انسانی دماغ اس حد تک اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے کہ انسان کہتا ہے نہیں ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا، تو ایسا ہوگا تو پھر کیسا ہوگا، تو کر کے دیکھتا ہوں پھر کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ ایسا کوئی گیم اس طرح سے اس نے اپنے اوپر طاری کی ہو، لیکن بات یہ ہے 100 باتوں کی ایک بات کہ بچے ہوں 5 اگزامپل، کسی باپ کے 5 بچے ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، اللہ کا واسطہ ہے لوگوں کی بیٹیاں لا کے اپنے گھر کی رونق بنانے کے لیے کسی کے گھر کا دیا نہ بجھائیں۔ جو سسر رہے ہیں ہنا جاوید کے، وہ بھی قصوروار ہیں۔ پہلا قصور تو یہ ہے نا کہ اپنے پاگل جاہل بچے کے ساتھ جو ہے اس بچی کی شادی کرتی۔ علی میں تو کہتی ہوں کہ اگر میں ہمیشہ ہر سچویشن کو اپنے اوپر رکھ کے پھر آنسر دیتی ہوں کہ میں ہوتی تو میں کیا کرتی۔ آپ برداشت کرتی 9 مہینے تشدد؟ کبھی بھی نہیں۔ پہلی دفعہ یہ حرکت ہوتی تو دوسری دفعہ میں کہتی اللہ حافظ، آپ کا وہ گھر ہے، میرا یہ گھر ہے۔ مطلب ہاتھ اٹھایا جاتا ہے جانور پر، انسان پہ نہیں۔ وہ مرد اٹھائے تو بھی، وہ عورت اٹھائے تو بھی، اصول دونوں کے لیے برابر ہیں۔ جہاں پہ ہاتھ اٹھ کے تھپڑ تک بات آ جائے تو پھر آپ کو میں کہتی ہوں پہچاننا بھی نہیں چاہیے مجھے تو لگتا ہے کہ گالی تک بھی بات آ جائے تو برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہی سٹیپس ہیں نا، آپ گالی تک آ گئے ہیں، پھر گالی کے بعد آپ ہاتھا پائی پہ آ گئے ہیں، ہاتھا پائی کے بعد پھر آگے پھر تشدد پہ شروع ہو گئے ہیں، اور پھر ایک دن پتہ لگے گا ہنا جاوید چلے گئی، پھر پتہ چلے گا ہنا ظریف چلے گئی، اور پھر یہی قصے سامنے آتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر تشدد ہو، میں کوئی ترغیب نہیں دے رہی لڑکیوں کو کہ گھر چھوڑ کے فوراً نکل جائیں، نہیں، اپنے بڑوں کو بتائیں اور ان کو بٹھائیں۔ گھر والے نہیں سنتے نا، گھر والے کہتے ہیں کمپرومائز کرو، شادی کے بعد کمپرومائز کرنا ہوتا ہے۔ جو کمپرومائز کا مشورہ دیتا ہے اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ لاش قبول کریں گے یا زندہ لڑکی قبول کریں گے۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں نا، انڈیا ہو پاکستان ہو، یہ مائنڈ سیٹ ہے فیملی کا کہ بچی ویاہ دی ہے، اب اس کی ارتھی آنی ہے، اس کا جنازہ ہی آنا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں بالکل، اور یہاں بھی میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، بیٹا ہوں تو جنازہ نکلے تیرا ہوں نہیں نکلنا۔ رخصتی کے ٹائم جو کان میں باپ اکثر اوقات سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، ان میں سے 1-2 کے میں نے کان میں سنے ہیں یہ سبق، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا اب ادھر ہی رہنا ہے، بیٹا خیال رکھنا، بالکل رکھنا خیال، جان میں جان ڈالنا، عزت کرنا، ہمیشہ تابعداری کرنا، وفا کرنا، پر بے شرمی برداشت مت کرنا۔ انسان کے ساتھ شادی کی ہے، حیوان کے ساتھ نہیں کی، جب وہ حیوان بنے تم واپس آ جانا۔ ایک یہ جملہ بھی ایڈ کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ ایسی بہت سی لاشیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی جس میں ہاتھوں پہ، پیروں پہ نیلے نشان، یہ نشان قتل کی ہوئی ہیں، گردنیں کاٹی ہوئی ہیں، ہینگ کی ہوئی ہیں لڑکیاں۔ اب یہ دیکھیں نا، اس کا کیا قصور تھا بھائی ہنا کا؟ ایک اچھی لڑکی۔ ہمارے معاشرے کو 2 دھڑوں میں تقسیم کیا جائے تو کچھ وہ لوگ ہیں، ایک دھڑا وہ ہے جو یہ کہتا ہے دیکھا ہنا دے نال کی ہویا، چنگا ہویا ہے، عورت جدوں اگوں بولے گی تو انجی ہوئے گا نا۔ دوسرا دھڑا کیا ہے، یار اچھی خاصی لڑکی تھی، ایک اچھے پروفائل کی، ایک پڑھی لکھی ہے، کیئرنگ، لونگ، اور اوپر سے پھر ویل مینرڈ ہے، اوبیڈینٹ ہے والدین کی، اس کو اس انداز میں مار دیا۔ یعنی مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگ، وہ ہنا ہو تو وہ لڑکی ہے، اگر کوئی لڑکا بھی ہوتا تو وہ ایسٹ ہے اس معاشرے کا، آپ کے گھر کا ایسٹ ہے، اور گھر کا ایسٹ اگر بکھر جائے پورا گھر بکھر جاتا ہے۔ اچھا، اس کیس پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر سے کراچی تک سب آواز اٹھا رہے ہیں، سیاستدان ہوں، جرنلسٹ ہوں، ہیومن رائٹس والے ہوں، سب آواز اٹھا رہے ہیں کہ جسٹس فار ہنا جاوید۔ ٹھیک ہے، جسٹس فار ہنا جاوید، یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا یہ آواز اگلے 3 مہینے تک اٹھائی جائے گی، یا پھر کل ایک نیا کیس آئے گا اور پھر جسٹس فار ڈیش 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 کوئی اور نام ہوگا؟
میرے سامنے کل ایک لسٹ آئی پوری جس کے اندر قندیل بلوچ سے لے کر ہنا جاوید تک نام تھے، 48 نام تھے جن کو اس طرح سے مارا گیا فیملیز میں. بتائیے مطلب ہم کیا کہیں کہ ادارے کام نہیں کر رہے، ہم کیا کہیں کہ ہمارے معاشرے میں حیوان زیادہ ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ بھائی باریاں لگی ہوئی ہیں، آج ہنا کی باری ہے، کل قندیل کی باری ہے، پرسوں تیسری کی باری ہے، اس کے بعد چوتھی کی باری ہے. مطلب کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو لگتا ہے اس کیس میں ابھی انویسٹیگیشن میں تو سامنے نہیں آیا، آنے والے 2 دن یا جب یہ شاید اپلوڈ ہو تو اس وقت تک سامنے آ گیا ہو، فیصل اصغر سے ہنا جاوید نے کیا طلاق مانگی تھی، خلا مانگا تھا، جس پر غصے میں آ کر اس نے یہ کر دیا؟ بالکل طلاق نہیں مانگی تھی، بالکل کھلا نہیں مانگی تھی. مار پیٹ جب ہوتی ہے نا اس لیول کی تو وہ پہلے دن نہیں ہوتی ہے. 9 ماہ سے جسم پر مختلف نشانات کا ہونا مطلب کہ جھجک اتر چکی ہے. بیوی نہیں ہے، وہ ایک دیوار ہے، اور دیوار کو ٹھڈے ماری جاؤ ماری جاؤ ماری جاؤ، آخر وہ پنچنگ گر بیگ جائے گی. ہے، باکسنگ کرنے. پنچنگ بیگ ہے، آپ نے ٹھیک کہا. اب اسی طرح سے ہنا کو جب پہلے دن سے مار پڑ رہی ہے تو آج تھوڑی زیادہ پڑ گئی تھی تو وہ مر گئی. میں تو یہ کہوں گی مطلب پہلے دن نہیں پڑی ہے نا، یہ تو روٹین ہے، 9 ماہ سے پڑ رہی ہے، آج کچھ زیادہ پڑ گئی تھی. اب ہمیں اس بات کا تو نہیں پتا نا کہ دل بند ہوا تھا مکے پہ، ٹھڈے پہ، یا تار لگنے پہ، یا کرنٹ لگانے پہ، یا منہ میں کپڑا دھونسنے پہ. پتہ نہیں کس ٹائم دل بند ہو گیا، سانس بند ہو گئی، اس کے بعد ماری جائیں، جانوروں کی طرح ماری جائیں. پھر وہ نشانات اس کا جسم بول رہا ہے، چیخ چیخ کے بول رہا ہے، کلاٹ ہے، نشانات ہیں، تار ہے، ہاتھوں کا باندھنا، ٹانگوں کا باندھنا، پاؤں کا باندھنا، یہ سب کچھ چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا. ابا میں ہنا کی طرف سے ایک جملہ بولتی ہوں، آئیے دیکھیے میرے ساتھ جو محبت کی کہانی گائی گئی میرے شوہر کی جانب سے، میرے باپ کو دکھانا ضرور کہ یہ دیکھو.